इसी तरीके से तवक्ल करना, भरोसा करना इबादत है। और वो ये है कि अपनी मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना और तमाम उमूर में अल्लाह ताला पर एतमाद करना, साथ ही साथ असबाब को भी इख्तियार करना। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद और भरोसा करना, शर से बचने के लिए, फितनों से आफियत, हुसूल रिज़्क़, दुखुल जन्नत और जहन्नम से नजात के लिए। साथ ही साथ जो शरई और मशरू असबाब है इन्हें भी इख्तियार करना अल्लाह ताला का फरमान है। और अल्लाह ही पर तवक्ल करो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 23। और फरमाया, और जो कोई भी अल्लाह ताला पर तवक्ल करता है तो वो उसे काफ़ी हो जाता है। सूरह अत-तलाक आयत नंबर 3। इसीलिए रगबत, रहबत और खशियत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इबादत हैं। अल्लाह ताला अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और सालिहीन के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, खाशिईन का मतलब है खाइफीन यखशून अल्लाह, अल्लाह ताला से डरते हैं, इसकी अज़मत की बिना पर इसके आगे इनकिसार इख्तियार करते हैं और तज़ल्लुल इख्तियार करते हैं। इसी तरीके से इनाबत भी इबादत है, जो रुजू करना अल्लाह ताला की तरफ फरमान बारी ताला है। और अपने रब की तरफ रुजू करो और इसकी मुती व फरमाबरदार हो जाओ। सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 54। इनाबत का माना है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, इससे तौबा करना और इसकी इताअत पर इस्तिकामत इख्तियार करना। और ये सब अल्लाह ताला की इबादत है। लोगों पर ये वाजिब है कि वो अल्लाह ताला की जानिब रुजू करे, इसकी जानिब पलटे, इसकी जनाब में ताइब हों और इसकी इताअत व फरमाबरदारी पर इस्तिकामत इख्तियार करे। इसी तरह से इस्तिआनत इबादत है, मदद तलब करना, जिस तरीके से अल्लाह ताला का फरमान है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। सूरह अल-फातिहा। और हदीस में भी है, जब तुम्हें मदद तलब करनी हो तो अल्लाह ताला ही से मदद तलब करना। बस एक बंदा अल्लाह ताला से इस्तिआनत करता है, इससे मदद तलब करता है, कहता है कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरा ज़िक्र करने में और तेरा शुक्र करने में, या ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी इताअत और फरमाबरदारी करूं, और मेरी मदद फरमा हर खैर को अंजाम देने में। और इस तरीके की दीगर दुआएं तो अपनी तमाम तरहमात और तमाम तर उमूर में अल्लाह ताला से ही मदद का तालिब होता है। इसी तरह से अल-इस्तिआज़ा इबादत है। इस्तिआज़ा पनाह तलब करना कि हर किस्म की शर से अल्लाह ताला से पनाह तलब की जाए, इससे लव लगाई जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, कहो मैं पनाह तलब करता हूँ सुबह के रब की। सूरह अल-फलक। और फरमाया कि कहो मैं पनाह तलब करता हूँ लोगों के रब की। सूरह अन-नास। बस हम अल्लाह ताला से इस्तिआज़ा करते हैं, पनाह तलब करते हैं शैतान के खिलाफ और हर मूज़ी तकलीफ़दा चीज़ के खिलाफ, हर दुश्मन के खिलाफ। ये एक ऐसा मामला है जिसका हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करें और हर शर के खिलाफ, जिस तरीके से कि अल्लाह ताला का फरमान है शैतान के ताल्लुक़ से। और जब कभी तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा अंदाज़ी हो तो फिर अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 200। और इसी तरीके से इस्तिगासा फरियाद करना, मदद तलब करना, ये भी इबादत है कि मुश्किलात में, दुश्मनों की जानिब से पहुँचने वाली मुश्किलात में इंसान अल्लाह ताला से इस्तिगासा करे, इससे फरियाद करे, इससे मदद तलब करे। बाबरकत बारिश के नाजिल होने के सिलसिले में इससे इस्तिगासा करे, मुश्किल कुशाई के बारे में इससे इस्तिगासा करे, जिस तरीके से अल्लाह ताला का फरमान है, और जब तुम अपने रब से फरियादें कर रहे थे तो इसने तुम्हारी सुन ली। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 9। इसी तरह से ज़बह करना भी इबादत है, अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन्ना सलाती व नुस्की, आप कहिए कि बेशक मेरी नमाज और नुस्की यानी ज़बही, मेरा ज़बह करना तक़र्रुब के लिए, व महयाया व ममाती, और मेरा जीना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।
سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اسی طرح سے نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفات میں سے یہ ہے، وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 7۔ اور فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر مانتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ نظر عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر انسان نظر یا منت مان لیتا ہے تو اس پر لازم ہے اسے پورا کرنا، اسے وفا کرنا، حالانکہ نظر ماننا بنیادی طور پر مکروہ ہے، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں اپنے نفس پر ایک چیز جو واجب نہیں ہے لازم کر دی جاتی ہے، اور اس میں ایک قسم کی مشقت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بے شک نظر ماننا کسی خیر کو لے نہیں آتا۔ متفق علیہ۔ حاشیہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور مکمل اس طریقے سے ہے کہ نظر مانا کوئی خیر لے کر نہیں آتا، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے ذریعے سے بخیل جو کہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا سے نکلوا دیا جاتا ہے کہ نظر کے ذریعے اسے وہ مال جو وہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا جب اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نکالنا ہی پڑتا ہے، اور جس لفظ کو بطور شاہد پیش کیا گیا ہے وہ مسلم کا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی اطاعت کی نظر مان ہی لے تو اسے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کوئی کام کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر گزارنا چاہیے۔ اگر اس نے نظر مانی ہے عبادات میں سے کوئی چیز، نماز، روزہ، صدقہ یا اس کے علاوہ کوئی چیز، تو لازم ہے کہ وہ اس کو وفا کرے، اس کو پورا کرے، جس طریقے سے ہم نے پہلے بیان کیا۔ دوسرا اصول، بندے کا اپنے دین کو جاننا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا اصول دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ۔ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کے ذریعے استسلام، اطاعت کے ذریعے انقیاد، اور شرک اور مشرکین سے براءت کا نام ہے۔ دین کے مراتب، اور اس کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، اور ان میں سے ہر مرتبے کے ارکان ہے۔ پہلا مرتبہ اور اس کے ارکان۔ پہلا مرتبہ اسلام ہے اور اس کے 5 ارکان ہیں: لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت گواہی دینا۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز قائم کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، رمضان کے روزے۔ پوائنٹ ففتھ، بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ شہادت کی دلیل فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ شہادت کا معنی، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ لا الہ میں تمام چیزوں کی نفی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ الا اللہ میں اکیلے اللہ کی عبادت کا اس بات ہے جس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ شہادت کی تفسیر، اس کی تفسیر جو اس کی وضاحت کرتی ہے وہ فرمان الہی ہے۔ اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے
مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، اور اسی کلمے کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات بنا کر چھوڑ گئے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کرتے رہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 26 تا 28۔ اور یہ فرمان تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائے۔ پس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ شہادت رسالت کی دلیل۔ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے حریص رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ شہادت رسالت کا معنی۔ محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی ہے جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس میں ان کی اطاعت کرنا، جس چیز کی خبر دے اس کی تصدیق کرنا، جس چیز سے منع فرمائے اور ڈرائے اس سے اجتناب کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے مگر صرف آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ نماز و زکوٰۃ کی دلیل اور توحید کی تفسیر۔ نماز و زکوٰۃ کی دلیل اور تفسیر توحید یہ فرمان الہی ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری طرح سے یکسو ہو کر، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہی محکم دین ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ روزے کی دلیل۔ روزے کی دلیل فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ حج کی دلیل۔ حج کی دلیل فرمان الہی ہے اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راہ کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاصل الثانی، دوسرا اصول یہ ہے کہ دین اسلام کی معرفت، اور اس کے 3 مراتب ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے پہلا اسلام ہے اور وہ ہے الاخلاص للہ وحدہ، اللہ تعالیٰ اکیلے کے لیے اخلاص اختیار کرنا، یعنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت چھوڑ کر اسے عبادت کے لیے مخصوص کر لینا، اور شرک اور اہل شرک سے برات اور بیزاری کا اظہار کرنا۔ اگر بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو گویا کہ اسے اسلم، وہ مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، اسلام اختیار کیا اس نے، یعنی مکمل انقیاد اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے تذلل اور انکساری اختیار کی، اس کے آگے جھک گیا اور عبادت میں اسے اکیلا جانا، ہر ایک کو چھوڑ کر اسے اکیلا جانا، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پس جس نے طاغوت جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یقیناً تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اور کفر بالطاغوت، طاغوت سے کفر کرنے کا معنی ہے شرک اور اہل شرک سے برات و بیزاری کا اظہار کرنا اور ان کا انکار کرنا اور ان کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ اسی طریقے سے ایمان کا مرتبہ ہے اور احسان کا مرتبہ ہے، یہ سب کے سب دین اسلام میں داخل ہیں، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دیا اور جس دین کے ساتھ اپنے تمام رسولوں کو بھیجا، چنانچہ اسلام کا جو مرتبہ ہے وہ ظاہری اعمال کو شامل ہے۔ اس کے 5 ارکان ہیں:
لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جیسے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کا اقرار کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ متفق علیہ۔ پس اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس میں 2 باتیں ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ تو لا الہ میں نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ میں اثبات ہے، اقرار ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ سچا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اور فرمایا، اور انہیں تو حکم کیا ہی نہیں گیا تھا کہ مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی جانب یکسو ہو کر۔ سورۃ البینہ۔ دوسری جگہ فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے یعنی معبود برحق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ البتہ زبان سے محض اس کلمہ کا ادا کرنا مگر اس پر عمل نہ کرنا تو یہ اپنے کہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جیسے کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ساتھ خاص نہ کرے تو اس کی یہ شہادت اور گواہی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جس طریقے سے منافقین ہوا کرتے تھے، وہ زبان سے اس کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ جو یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود وہ قبروں کی، مزاروں کی عبادت کرتا ہے اور بتوں کی، تو اسے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ باطل ہوگا۔ جبکہ جو دوسری شہادت اور گواہی ہے کہ ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یقیناً تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آ گئے جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی محمد علیہ السلام، تم انہیں جانتے ہو کیونکہ وہ تم ہی میں سے ہیں، اور وہ اشرف ترین قبائل میں سے ہیں، بنی ہاشم کے قریش میں سے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور ان کی یہ صفت ہے کہ انہیں بہت ہی گراں گزرتی ہے وہ بات جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہارے لیے مشقت کا سبب ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے۔ دوسری آیت میں فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ سورۃ الفاتح آیت نمبر 29۔ اور اس شہادت کے بعد، اس گواہی دینے کے بعد ایک بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے ہر اس بات میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، اور جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کی تصدیق کرے، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس کے بارے میں زجر کرے، اور ڈرائے تو اس سے اجتناب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت اور طریقے کے مطابق کرے۔ تو یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر اس کام میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، جیسا کہ نماز ہے، زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار دے، خبریں دے، آخرت کے تعلق سے، جنت و جہنم وغیرہ کے تعلق سے۔ تیسری بات، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ان تمام باتوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ڈرایا ہے، جیسے کہ زنا ہے، ربا، سود وغیرہ، جن سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے مگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی شریعت کے مطابق، چنانچہ دین میں نئی نئی بدعات ایجاد نہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار نہیں دی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان گرامی ہے، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ اخرجہ مسلم۔ اور دوسری روایت میں ہے، جس نے ہمارے اس دین میں اس امر میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، متفق علیہ۔